मैं हूँ आपकी शायरा और नॉवल निगार नाजिया कनवल नाजी। आप मेरे चैनल नाजिया कनवल नाजी नॉवेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर कर दें। मोहब्बतों का शुक्रिया। अमल के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार थे, यूं जैसे वो कोई बहुत खौफनाक और तकलीफ़ दे चीज़ देख रही हो। अजलान चौंका था। उसके चेहरे पर दाएं गाल के नीचे गर्दन के पास गहरे ज़ख्म का निशान था। न जाने वो कौन थी और उसने किन मसाइब के साथ ज़िंदगी बसर की थी। रात अपना सफ़र तेज़ी से तय कर रही थी। तभी उसने उसकी छोटी सी नाक दबाकर उसे होश में वापस लाने की कोशिश की थी। अमल होशो हवास की दुनिया में वापस आई तो दिमाग जैसे काम करना ही छोड़ चुका था। एक झटके के साथ वो उठी थी और तभी उसकी नज़र करीब बैठे अजलान अफंदी पर पड़ी थी। उस पर नज़र पड़ते ही उसे सब याद आ गया था। उसका मुजरम, उसकी रूह का कातिल मिल गया था। और सिर्फ मिला ही नहीं था, बल्कि उस वक्त वो उसके बेहद करीब बैठा था। अमल का बस न चलता था, वो उस पर हमला करके उसका खून पी जाती। कितने हिसाब थे जो उस शख्स की तरफ निकलते थे जिसने बेकसूर उसे जीते जी जहन्नम में डाल दिया था, मगर यह हिसाब क्लियर करने का वक़्त नहीं था। वो जज्बात में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जो उसके लिए नुकसानदेह और उसके मुजरिम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तभी खुद को संभालती उठी थी कि अजलान ने उसका हाथ थाम लिया। कहाँ जा रही हो? दूर रहो मुझसे। एक झटके से हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करती वो गुर्रा कर बोली थी। अजलान हक्का बक्का रह गया। इसे क्या हो गया था? अजीब लड़की थी। जब भी सामने आती थी उसके होशो हवास उड़ा कर रख देती थी। एक तो बगैर वजह के शायद कमज़ोरी के बायस बेहोश हो गई थी, ऊपर से इतना गुरूर कि सारी तमीज़ और लिहाज ही भूल गई थी। उसे गुस्सा आया था जिससे मैं जैसे चिंगारियाँ सी फूट पड़ी थी। बस न चलता था कि उसी वक्त उसका दिमाग ठिकाने लगा देता, मगर वो वक्त मुनासिब नहीं था। तभी गुस्से से मुट्ठियाँ भींच कर रह गया था। कहाँ जानता था कि अमल ताशफीन पर उस वक्त क्या बीत रही थी, उसका दिल किन जल्जलों की लपेट में था। कशफ को ठंड लग रही थी। उसने उठकर उस पर कंबल डाला, फिर बेड पर आकर लेटा तो दयान ने नींद में ही उसे ज़ोर से जप्फी डाल ली। वो बच्चे नींद में भी उससे दूर होने से डरते थे। अजलान मुस्कुरा दिया। अगले रोज़ की सुबह मामूल के मुताबिक हुई थी। शब भर की बेदारी और बेचैनी के बावजूद अमल अपने टाइम पर उठकर किचन में आई थी। अजलान और बच्चे लेट उठे थे। संडे की छुट्टी के बायस दाजी भी अजलान के साथ ही कमरे से निकलकर नाश्ते की मेज़ पर आए थे। अजलान ने देखा अमल का चेहरा बेहद सपाट था, जबकि उसकी आंखें गोया अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो लड़की नॉर्मल नहीं थी। अजलान ने फैसला कर लिया वो अब इस लड़की से कोई भलाई नहीं करेगा। अमल ने उस रोज़ नाश्ता नहीं किया था। अजलान संडे की छुट्टी के बायस बच्चों को साथ लेकर घर से बाहर निकल गया। अमल खामोश निगाहों से देखती रही। वो उन बच्चों का बाप था। उसी का खून उन दोनों बच्चों की रगों में दौड़ रहा था, मगर ये बात वो शख्स नहीं जानता था। उसे जानने का हक भी नहीं था। जो कहर उसने उस पर ढाया था, जो ज़िल्लत उसकी वजह से उसका मुकद्दर बनी थी, उसके बाद वो शख्स किसी खुशी का हकदार नहीं था। उसने सोच लिया था वो उसे मार डालेगी। जिसने उसे ज़िंदा होते हुए मार डाला था वो उसे भी ज़िंदा नहीं रहने देगी, मगर इसमें ख़तरा था। उसे कत्ल करने के लिए यकीनन वो कानून से नहीं बच सकती थी। ऐसे में उसके दोनों बच्चे जिनकी ज़िंदगी में पहले भी सिर्फ तकलीफ़ें आई थी वो रुल जाने थे। उसे जज्बात की बजाय अक्ल से काम लेना था। कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना था जिससे सांप भी मर जाता और लाठी भी न टूटती, अजलान भी मर जाता और उससे वो घर और उसकी छत भी न छीनी जाती। सारी रात अंगारों पर लौटते हुए वो यही सोचती रही कि अपने मुजरम को उसके अंजाम तक कैसे पहुँचाए, कैसे अपनी ज़िल्लत और बर्बादी का बदला ले उससे, मगर अभी तक कोई हल समझ में नहीं आया था। शाम में वो बच्चों के साथ घर वापस आया तो उसकी खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। तभी उसने दादी को कहते हुए सुना था, कब तक पराए बच्चों के साथ दिल बहलाते रहोगे अजलान? तुम्हें अब अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अजलान जो कशफ को चॉकलेट का पैकेट खोल कर दे रहा था, उनकी बात पर मुस्कुरा दिया। मैं इन बच्चों को पराया नहीं समझता दादी, आप भी यही समझें, ये मेरे ही बच्चे हैं। समझने और हकीकत में फ़र्क होता है बेटे। तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेंगे। दादी और अजलान नहीं जानते थे कि अमल किचन में खड़ी सब सुन रही है। तभी वो बोला था, इतना लंबा मैं नहीं सोचता दादी, मुझे तो बस इतना पता है कि अल्लाह ने मेरे बंजर वीरान दिल को फिर से आबाद करने के लिए इन दो खूबसूरत फूलों का इंतज़ाम कर दिया है। तो ठीक है, फिर इन्हीं की माँ से शादी कर लो। आहिस्ता बोलें दादी, मरवाने का इरादा है क्या? इनकी माँ कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, पूरी जंगली बिल्ली है, हर वक्त पंजे मारती फिरती है। वो तो हाथ नहीं पकड़ाती, शादी तो बहुत दूर की बात है। मैं बात करूँगा उससे।
اگر تمہیں اس کی حیثیت سے کوئی مسئلہ نہیں تو وہ بھی مان جائے گی۔ داجی کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اذلان نے لب کھینچ لیے۔ آپ کیوں میری آزادی کے دشمن ہو گئے ہیں داجی؟ دشمنی نہیں ہے یہ، تمہارے ماں باپ کے بعد ایک میں ہی ہوں جو تمہارا دل اور گھر آباد دیکھنا چاہتا ہوں بیٹے۔ اپنے بوڑھے دادا کی بس اتنی سی خواہش پوری کر دو۔ داجی کا لہجہ نم ہوا تھا۔ اذلان نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ ٹھیک ہے داجی، جیسے آپ کی خوشی۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کچن میں کھڑی امل تاشفین کے لبوں پر زہرخند مسکراہٹ بکھر گئی۔ اگلے روز داجی نے امل کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کو قابو کرتی ان کے کمرے میں چلی آئی۔ سلام دعا کے بعد داجی فوراً اصل بات کی طرف آ گئے تھے۔ تم جانتی ہو امل بیٹے، تمہارے بچے اذلان سے بہت قریب ہو گئے ہیں۔ خود تمہیں بھی اب ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں ایک باپ کی حیثیت سے میں نے تمہارے لیے کچھ طے کیا ہے۔ میں سمجھی نہیں داجی۔ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی وہ انجان بن گئی تھی۔ داجی نے چشمہ اتار دیا۔ دیکھو بیٹے، ہمارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ایک عورت چاہے جتنی بھی مضبوط اور بہادر ہو، ایک مرد کے بغیر اسے جینے کا حق نہیں دیا جاتا۔ تم ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو۔ میں نہیں چاہتا تم نے جو زندگی گزاری ہے تمہاری آگے کی زندگی بھی ویسی ہی گزرے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری اور بچوں کی بھلائی کے لیے میں اذلان سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ امل جانتی تھی وہ یہی کہیں گے۔ اسے اذلان سے انتقام نہ لینا ہوتا تو فوراً کہہ دیتی مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، مگر اس وقت تو اس کے اندر بھانبڑ جل رہے تھے۔ تبھی سر جھکاتے ہوئے وہ بولی، میں آپ کی احسان مند ہوں داجی، جس طرح سے آپ نے مجھے اس گھر میں عزت اور اہمیت دی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ میرے اور میرے بچوں کے لیے بہترین ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا دل اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، مگر اسے دل پر جبر کرنا پڑا۔ اندر لگی آگ کو بجھانے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ اسے پینا ہی تھا۔ داجی اس کی فرما برداری پر نثار ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا میری بچی، تمہارا یہی جواب ہوگا۔ اللہ تمہیں خوش اور آباد رکھے، آمین۔ اذلان آفس میں تھا جب اسے داجی نے عمل کی رضامندی کا بتایا تھا۔ وہ حیران ہی تو رہ گیا۔ وہ جس کی آنکھوں میں رات اس نے قہر کا طوفان دیکھا تھا، بھلا وہ اتنی آسانی سے کیسے اس کے ساتھ کے لیے مان گئی تھی؟ شاید بچوں کی وجہ سے۔ داجی نے اسے بتایا تھا کہ 2 روز بعد اس کا نکاح اور شادی ہے، لہٰذا جسے بھی انوائٹ کرنا ہو کر لے۔ اذلان داجی کی اس قدر جلد بازی پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ امل اس روز پہلی بار کچن کا سودا لینے خود مارکیٹ گئی تھی۔ رات میں جب اس کے بچے سو گئے تو وہ اذلان پر حیرت کے پہاڑ گراتی خود اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر گئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ گلاس تھام کر سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ امل نے نہ چاہتے ہوئے بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس وقت ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ کے بٹن کھلے ہونے کے باعث اس کے چوڑے سینے کے گھنے بال صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے نظر ہٹا لی۔ کیوں؟ کل تو خون پی جانے کے در پہ تھی میرا، آج دودھ پلا رہی ہو؟ ڈیوٹی نبھا رہی ہوں اپنی۔ مجھے دودھ پلانا تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے۔ وہ اتنا بھی کاٹ کا الو نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ امل کے چہرے پر گھبراہٹ پھیل گئی۔ وہ سکینہ بوا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں لے آئی۔ چلو مہربانی تمہاری۔ ویسے مجھ سے شادی کے لیے تم پر کوئی دباؤ تو نہیں؟ نہیں۔ نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا وہ جلدی سے اس کے کمرے سے نکل آئی۔ جو کام وہ کر چکی تھی اسے سوچ کر دل پہلو میں ادھم مچا رہا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ اذلان نے جو دودھ پیا اس میں زہر تھا اور وہ دودھ اسے عمل نہیں دیا تھا تو کیا ہوگا؟ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی تھی۔ اگلی صبح وہ کمرے سے نکلی تو دل دھک دھک کر رہا تھا۔ دبے پاؤں اذلان کے کمرے میں آئی تو دیکھا وہ گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس جوں کا توں پڑا تھا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ ساری محنت بیکار گئی تھی۔ بڑا کوئی ڈھیٹ اور چلاک شخص تھا، اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں تھا۔ دبے پاؤں وہ آگے بڑھی اور اس نے وہ گلاس اٹھا کر واش بیسن میں انڈیل دیا، مبادا کہیں اس کے بچے ہی نہ اٹھا کر پی لیں۔ گلاس خالی کرنے کے بعد وہ واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ ہی رہی تھی جب مندی مندی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے اذلان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑی، پھر اپنی طرف کھینچ لیا۔ صبح صبح کیا چرا رہی ہو میرے کمرے سے؟ عمل اس اچانک افتاد پر گھبرائی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ چھوڑ دوں گا؟
مگر پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ بنا اس کی مزاحمت کو اہمیت دیے وہ بچوں کی وجہ سے سرگوشی کر رہا تھا اور امل اپنا پورا زور لگا کر خود کو اس کے سینے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اپنے بچوں کو دیکھنے آئی تھی، اٹھ گئے کہ نہیں؟ فوری طور پر اسے یہی بہانہ سوجا تھا۔ اذلان اس کی چالاکی پر مسکرا دیا۔ اچھا، واقعی؟ تو اور کیا؟ آپ کو لگتا ہے میں آپ کو دیکھنے آئی تھی؟ ہاں، تو مجھے دیکھنے آئی تھی کہ میں زندہ ہوں کہ نہیں، اس نے کہا تھا، اور امل کے چہرے کا رنگ جیسے اڑ گیا تھا۔ کیوں جان لینا چاہتی ہو میری؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اگلے ہی پل وہ پوچھ رہا تھا۔ امل جہاں کی تہاں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اس کی زبان جیسے کنگ ہو گئی تھی۔ بڑی اناڑی قاتل ہو تم۔ دودھ میں چوہے مار گولیاں ملا کر دو گی تو کیا اسمیل نہیں آئے گی؟ کتنا گھاگ تھا وہ شخص! امل آنکھیں پھاڑے حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ تبھی وہ پھر بولا تھا، مجھے مارنے کے لیے کم از کم تمہیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس دن میں نے تمہارے احمری لبوں کا جام پیا، خود ہی مر جاؤں گا۔ زور سے اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ امل پوری طاقت لگا کر ورزشی بازوؤں سے آزاد ہو گئی۔ اذلان کے کمرے سے اپنے کمرے میں آنے تک وہ بری طرح ہانپ چکی تھی۔ اگلے روز اذلان دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں کر رہا تھا اور وہ جلے پیر کی بلی کی مان ادھر سے ادھر چکر لگاتی نکاح سے پہلے کسی طرح اس کا پتہ صاف کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ زہر ملا کر مارنے کا پلان فیل ہو گیا تھا۔ اسے اب کچھ اور سوچنا تھا، مگر کیا؟ وہ ایسا کیا کرے کہ اذلان بھی مر جائے اور اس کا نام بھی نہ آئے؟ وہ اپنے بچوں اور داجی کے ہمراہ عزت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اسی حویلی میں سب کے درمیان سوچ سوچ کر دماغ دکھنے لگا تھا، مگر کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مقابل بہت ہوشیار اور سمجھدار تھا، اسے بھی اس پر سمجھداری سے وار کرنا تھا۔ اگلے روز نکاح کی تقریب تھی۔ امل کو بہت کوشش کے باوجود اس دوران اذلان پر حملے کا دوبارہ کوئی موقع نہیں مل سکا تھا۔ حویلی میں نکاح کی تقریب کا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ امل پارلر نہیں گئی تھی بلکہ بیوٹیشین کو ہی گھر پر بلا لیا گیا تھا۔ تبھی جلتی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بیوٹیشین سے کہا تھا کہ وہ آج اسے ایسا تیار کرے کہ آج تک کسی چہرے کو ایسا خوبصورت تیار نہ کیا ہو۔ بیوٹیشین اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے جیسے اس نے اپنا گلا کاٹا تھا، کاجل سے سجی خوبصورت آنکھوں کے وہ آنسو جو اس نے پیے تھے وہ گویا زہر تھے۔ نکاح کے بعد اسے حال میں اذلان کے برابر لا کر بٹھایا گیا تو اذلان کے جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ تو سادگی میں ہی قیامت ڈھاٹی تھی، آج تو گویا اس کے قتل کا پورا انتظام کیا گیا تھا۔ سینے میں دل جیسے چند لمحوں کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ کشف اور دیان کی خوشی بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ داجی کو لگا ان کے سینے سے جیسے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ برقی کمکموں سے جگمگاتی حویلی میں وہ شام ہر کسی کے لیے جیسے خوشی بن کر اتری تھی۔ بچے اس رات اذلان کے کمرے میں سونے کی بجائے داجی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوئے تھے۔ اذلان اپنے بے قابو دل پر بمشکل بند باندھے امل کے سامنے آ کر بیٹھا تو اسے لگا اس نے بھیانک تاریک ماضی سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑا لیا ہو، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ اس کی اصلیت کا اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ امل نے اس کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اپنا گھونگھٹ خود الٹ دیا تھا۔ وہ دم بخود دیکھتا رہ گیا۔ شادی مبارک ہو اذلان صاحب، مگر جس کے ساتھ اتنا مقدس رشتہ جوڑا ہے اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہیں گے کہ وہ کون ہے، اس کی پچھلی زندگی کیسی گزری ہے، اس کے 2 معصوم پھول سے بچوں کا باپ کون ہے اور وہ کیوں نہیں اپنا سکا؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ حیران رہ گیا تھا۔ امل کے اس وقت جو تیور تھے وہ نارمل نہیں تھے۔ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ بولی تھی، چلے میں بغیر پوچھے آج آپ کو سب بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ دھوکے میں مارے گئے ہیں۔ اس کی آنکھیں اس وقت بھی قہر برسا رہی تھیں۔ اذلان دم بخود سا اسے بیٹھا یک ٹک دیکھتا رہا، جانے وہ کون سے بم گرانے والی تھی۔ میں 5 سال کی تھی جب میری ماں دوران زچگی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نہ ماں زندہ بچی نہ بھائی۔ رشتہ داروں کے اصرار پر میرے باپ نے مجبور ہو کر دوسری شادی کر لی اور دوسری بیوی جو بہت جانچ پرکھ کر لائی گئی تھی، اپنے گھر والوں کے اشاروں پر چلنے والی روبوٹ بن گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرے والد اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرتے، وہ خود ایک روز کام سے واپس آتے ہوئے حادثے کا شکار ہو کر اپنی ٹانگیں گنوا بیٹھے تھے۔ میرے لیے زندگی اور دشوار ہو گئی۔
سوتیلی ماں ہر وقت ہم باپ بیٹی کا جینا حرام کیے رکھتی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی میں نے پورے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ سوتیلی ماں پارلر کا کام کرتی اور میں سارا گھر سنبھالتی۔ باپ میری فکر میں گھلتا روتا رہتا۔ بچپن سے جوانی آئی تو میری ذمہ داریاں اور بھی بڑھ گئیں۔ تعلیم ناکافی ہونے کی وجہ سے میں کسی اچھی جگہ پر جاب بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹی کو ہی مجبوراً اس جلاسیف عورت کے ساتھ رہنا پڑ رہا تھا۔ ایسے میں میری چچا زاد کزن نے جو بچپن سے ہی میری خوبصورتی سے حسد کھاتی تھی، اس گھپ اندھیرے میں مجھے روشنی کی ایک کرن دکھائی اور مجھے بتایا کہ وہ شہر میں جس بنگلے میں کام کرتی ہے وہاں ان کی مالکن اپنے کچن کے لیے ایک اچھی شیف کی تلاش میں ہے۔ تنخواہ میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی ہوگی۔ میں نے اپنے والد سے مشورہ کیا اور پھر سوتیلی ماں کے مجبور کرنے پر قسمت آزمانے کے لیے گاؤں سے شہر چلی آئی۔ میں اپنی چچا زاد کزن کے ساتھ ہی اس بنگلے میں داخل ہوئی تھی جہاں مجھے انتظار کے لیے ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا۔ تبھی میری چچا زاد کزن کے نمبر پر کال آئی تھی اور میں نے سنا وہ کسی کو میری آمد کی اطلاع دے رہی تھی اور میرے حالات بتا رہی تھی۔ میں نروس سی ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر آیا پسینہ صاف کرتی دونوں ہتھیلیاں آپس میں مسلتی انتظار کرتی رہی۔ کال کٹنے کے بعد میری چچا زاد کزن نے مجھے لپٹا کر خوشی سے بتایا تھا، لو بھائی عمل، سمجھو تمہارے تو وارے نیارے ہونے والے ہیں۔ میرا دل دھڑکا تھا۔ چچا زاد کزن مالکن کو دیکھنے کے بہانے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تبھی کچھ دیر کے بعد اچانک کسی نے میرے سر پر وار کیا تھا۔ میں سمجھ ہی نہ سکی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں تیورا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد مجھے ہوش آیا تو میرا سر زخمی تھا، خون چہرے پر جم چکا تھا، چکر آ رہے تھے، مگر اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ میرا پورا وجود درد کے حصار میں تھا۔ بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے میں اٹھ کر بیٹھی تو گویا کمرے کی پوری چھت مجھ پر آن گری۔ میرے بستر پر میرے پہلو میں کوئی کروٹ کے بل لیٹا تھا اور میں شاید اسی لٹیرے کے ہاتھوں اپنی سب سے قیمتی متاع، اپنی عزت لٹا چکی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے تو مجھے سمجھ میں ہی نہ آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں تو وہاں روزگار کی تلاش میں آئی تھی، مگر روزگار کا لالچ دے کر مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز ہی چھین لی گئی۔ میں رونا چاہتی تھی، چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لینا چاہتی تھی، مگر خوف اور تکلیف کے مارے حلق سے آواز بھی نہ نکال سکی۔ سامنے لگی گھڑی میں وقت دیکھا تو اور بھی جان نکل گئی۔ بستر پر میری ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور دوپٹہ پڑا تھا۔ میرا ذہن اتنا معاف تھا کہ میں بنا دوپٹہ اٹھائے جلدی جلدی خود کو سمیٹ کر اپنی عزت پر وار کرنے والے کو دیکھے بغیر اس کمرے سے نکل گئی۔ سامنے ہی میری چچا زاد کزن اسی کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب آتے ہی رکھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا اور اس سے پوچھا تھا، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ میری آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میری کزن نے سر جھکا لیا۔ خدا جانتا ہے مجھے کچھ علم نہیں تھا عمل، مجھے تو یہی کہا گیا تھا کہ وہ بتا رہی تھی جب میں نے دوبارہ اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے دھاڑ کر کہا، بکواس بند کرو اپنی، مجھے اب تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں۔ لہو لہان آنکھوں سے اسے دیکھتی میں اس کی بات کاٹتے ہوئے دھاڑی تھی اور پھر بنا دوپٹے کے شال میں ہی گھر واپس روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچی تو ایک اور طوفان میرا منتظر تھا۔ سوتیلی ماں نے رات بھر میری غیر حاضری کے بعد صبح صبح میری آمد پر طوفان اٹھا دیا تھا۔ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا تھا کہ میری سوتیلی ماں ہی میری زندگی برباد کرنے والی تھی۔ اسی نے میری چچا زاد کزن کے ساتھ مل کر میرا سودا کیا تھا، اور پھر 2 ماہ بعد طبیعت خراب ہونے پر جب میری پریگنینسی سامنے آئی تو گویا میری زندگی کا رہا سہا بھرم بھی ختم ہو گیا۔ میری سوتیلی ماں نے جو کھیل خود کھیلا تھا، اس کے بدلے اس نے مجھ پر بدکاری کا تھپا لگا کر مجھے گاؤں میں اتنا ذلیل کیا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہی۔ میرے معذور باپ کے لیے اکلوتی محبوب بیٹی کی یہ بدکاری موت سے بدتر تھی، لہٰذا کچھ روز کے بعد ایک رات وہ سوئے تو پھر کبھی ان کی آنکھیں نہ کھل سکی۔ میرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ رو رو کر میں نے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ باپ کے سوئم کے بعد میں گاؤں میں سب سے چھپتی چھپاتی اسی بنگلے پر آئی تھی جہاں مجھے لوٹا گیا تھا۔ ارادہ تھا کہ اس بنگلے کی مالکن سے مل کر اس سے پوچھوں گی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں اب کہاں جاؤں؟ مگر وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ اس بنگلے کی مالکن تو 2 مہینے پہلے ہی ملک چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں کیا کرتی؟ ناکام واپس پلٹ آئی۔ سوتیلی ماں کے مظالم بڑھ گئے تھے۔ اسی دوران اس نے میری نسبت اپنے نشئی آوارہ بھائی کے ساتھ طے کر دی، جو پہلے ہی 3 بیویاں بھگتا چکا تھا۔ مجھے جیسے ہی اس بات کا پتہ چلا میں نے بہت وویلا کیا، مگر سوتیلی ماں کا یہی کہنا تھا کہ جو داغ میں نے خود پر لگایا ہے اس کے بعد میری کہیں بھی شادی ہونا ممکن نہیں، اور وہ ساری زندگی مجھے خود پر مسلط نہیں رکھنا چاہتی۔ گاؤں والے اور رشتہ دار بھی ماں کے ساتھ تھے۔ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ بھری دنیا میں کوئی بھی ایسا ٹھکانہ نہیں تھا جہاں میں جا کر عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتی، مگر سوتیلی ماں کا نشئی آوارہ بھائی بھی مجھے قبول نہیں تھا، جس کے بارے میں پہلے سے جانتی تھی کہ اس کا اپنی 3 بیویوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا۔ ذرا سی بات پر وہ اتنی بے رحمی سے مارتا تھا کہ زندگی خطرے میں پڑ جاتی تھی۔ تبھی بہت سوچنے کے بعد ایک رات میں نے وہ گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔
گاؤں سے شہر پہنچنے کے بعد میں ایک مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک وہیں پر میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ میرا کوئی وسیلہ بنا دے، جو گناہ میں نے دانستہ کیا ہی نہیں اس کی مجھے سزا نہ دے، اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ اسی مسجد کے امام نے مجھ پر ترس کھا کر میری ساری کہانی سننے کے بعد مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ اس دوران میں نے کئی ہسپتالوں کے دھکے کھائے کہ میرا حمل کسی طرح ضائع ہو جائے، مگر کسی ڈاکٹر نے بھی ہاتھ نہیں ڈالا کہ دن زیادہ ہو گئے تھے اور حمل ضائع کرنے میں میری جان کو خطرہ لاحق تھا۔ میں نے اللہ کی رضا جان کر اس پر صبر کر لیا، اور ٹھیک 4 ماہ کے بعد ایک سرکاری ہسپتال میں نے 2 صحت مند جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ اگلے 4 سال تک میں امام مسجد کے گھر ان کی بیٹی کی حیثیت سے رہی، مگر 4 سال کے بعد جب امام مسجد کی وفات ہو گئی اور ان کی بوڑھی بیوی اپنے میکے والوں کے پاس واپس چلی گئی تو مجھ سے وہ ٹھکانہ بھی چھن گیا۔ امام مسجد کی بوڑھی بانجھ بیوہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنے ساتھ اپنے میکے نہیں لے جا سکتی تھیں، تاہم انہوں نے ایک بنگلے میں کسی جاننے والے کو کہہ کر میری جاب لگوا دی تھی۔ میں نے وہاں اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کیا، جھاڑو پوچھا، صفائی، برتنوں کی دھلائی، کپڑوں کی دھلائی، واش روم صاف کرنا، سودا صرف لا کر دینا۔ کوہلو کے بیل کی طرح میں دن رات کام کرتی تھک جاتی تھی، مگر حوصلہ نہیں ہارتی تھی۔ 1 سال وہاں سکون سے گزرا تھا کہ اسی دوران اس مالکن کا 1.5 عمر شوہر بیرون ملک سے گھر واپس آ گیا۔ میری زندگی پھر سے مشکلات کا شکار ہو گئی۔ مالکن کے 1.5 عمر شوہر کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی اس کا ایمان خراب ہو گیا اور اس نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز مالکن کی غیر موجودگی میں اس نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی۔ میری قسمت کے اسی دوران امام مسجد کی بیوی کی بھی رحلت ہو گئی تو رہا سہا آسرا بھی ختم ہو گیا۔ دربدر میں اپنے بچوں کے ساتھ کبھی کہیں دھکے کھاتی تو کبھی کہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کئی دن میں اور میرے بچے بھوکے رہتے اور کہیں سے روٹی کا بندوبست نہ ہوتا۔ میں اب تھکنے لگی تھی۔ تبھی ایک روز ایک نیک صفت عورت نے مجھے دیکھا اور اپنے گھر لے آئی۔ یہ گھر میرے لیے سب سے بہترین ٹھکانہ تھا کیونکہ وہاں میں سب سے زیادہ محفوظ تھی۔ میرے بچے وہاں سب سے زیادہ خوش تھے۔ گھر میں صرف وہ نیک صفت عورت اور ان کے بوڑھے سسر اور ملازمین کے سوا اور کوئی مرد نہیں تھا۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون بھی عارضی ثابت ہوگا۔ گھر کی مالکن کی اچانک وفات کے بعد ان کا بیٹا وہاں آ گیا اور میرے لیے ایک نیا امتحان شروع ہو گیا۔ میں اس نئے مالک سے ڈرتی تھی، مگر پھر ایک رات مجھ پر یہ بھید کھلا کہ جس شخص کی وجہ سے میں نے اتنی اذیت بھری زندگی گزاری، قسمت مجھے اسی کے گھر میں پھر کھینچ لائی تھی اور میں اسی کی چھت کے نیچے رہ رہی تھی۔ ضبط کی 1000 کوششوں کے باوجود اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ سامنے بیٹھی اذلان کو لگا جیسے کسی نے اس کا پورا وجود بم سے اڑا دیا ہو۔